हमने मस्जिद में जितने कुरान पढ़े थे सब उठाकर गड्ढा पानी पड़े और वहाँ एक मौलवी साहब थे अब्दुल रहीम, कुछ उनकी किताबें थी जलालैन वगैरह या कुछ किताबें, वो मिलाते हुए बाकी एक गड्ढे को बना लिया, एक गड्ढी छोटी सी मिलते की मिलाकों की बांध दी, बड़े बड़े गड्ढा बांध के ना तो हमने टांगे पर रख लिए और हम भी चले उनके डेरे और सुनाया नहीं तो सारी किताबों में तो वो कौन डाले और जाने को जाए उन्हें 5-4 किताबियाँ जल्दी जाती है तो ना को किताब नहीं पढ़ो, सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे कुरान के पढ़ लिए, समझ गए नहीं। ये भी सारी बातें करनी पड़ती है। चुनाचे हमने जाकर 4 पाइयों पर अपनी किताबों के गड्ढे रख दिए सारे और गुरु बैठे थे, बातचीत शुरू, मौलाना अली पर रहमान साहब ने बात शुरू, उन्होंने कहा भी रात तक तुम कहते थे हमारे पास मौलवी नहीं है, तुमने धोखा किया, कुरान किया, ये किया, उन्होंने कहा भी कुरान धोखा किया है, तुम भी आ गए, हमारे मौलवी भी आ गए, हमारे भी आओ आप पैक करो मुनाज़रा। हमने कहा भाई हमने किसी लिए तो किताबें लेकर आ गए, बावजूद इसके तुम्हारा पैगाम दिया था कि हमारे मौलवी नहीं है, लेकिन मैं किताबें लेकर इसीलिए आ गया ताकि तुम ऐसा धोखा करो। मौलाना अली को रहमान को मैंने पकड़ा था कि मैंने कहा हमारे पास किताबें पूरी नहीं है, इसलिए बहस के लिए मौजू है, बहस से सीरत पढ़ाना अल्लाह का बात या हिदायत नबूवत सीरत, वो सत्रह आदमी थे, उन्हें बहस शुरू कर उनकी तरफ से काली नजीर और लालदीन पता नहीं कौन कौन बेईमान सारे थे, 2 मंचाए बहस शुरू हो गई, मौजू की तारीफ वो कहें अल्लाह का बात, हमारा मौलवी का है मिर्जे की सीरत, दलाल दोनों तरफ से आ रहे थे। जब 2.25 घंटे हो गए, 2.25 घंटे हो गए तो मैं खड़ा हूँ, मैंने दोनों को खामोश किया और लोगों की तरफ मैं मुतवज्जे हो गए जो अवाम बैठे, मैंने कहा लोगों तुमने सुन लिया, 2.25 घंटे हो गए बहस करते हुए, हमारे मौलवी साहब कहते हैं कि हम मिर्जा कादियानी की सीरत पर बहस करना चाहते हैं जिसको ये मादी और वकी और नबी और मुजद्दिद और वो पेश करते हैं, क्या वो सच्चा और शरीफ इंसान की आए हैं, ठीक, और ये इस पर तैयारी होते क्यों, इसलिए इन्हें पता है कि वो इतना गंदी सीरत का मालिक था, वो स्थानक वाली शराब पीता था, वो कभी कभी बिना करता था, वो गाली पाता था, वो झूठ बोलता था, वो मैं शुरू हो गया जी, उसकी सीरत के पर्चे उड़ाने गए, आप वो खड़े बड़ी झूठ बोले हो, गलत कह रहे हो, उन्हें कभी गाली नहीं दी, कभी शराब नहीं दी, बस शुरू हो गए। मैं गाँव में साबित करूँ शराब पीता था, गालियाँ देता था जी, तो जब वो मजबूर हो गए तो उनका बड़ा मौलवी का काली हदीस, वो कहने का चली आप क्या समझते हमारे पास हज़रत मसीह मऊद के कोई सदाकत के दवाई नहीं है, हम तैयार हैं। मैंने कहा 2.5 घंटे तुम बाय किए तुम, अगर तुम पहले से तैयार थे तो 2-2.5 घंटे चलो शुक्र है आप तैयार हो। चुनाचे वो मान गया कि मौजूद मिलने की सीरत होगा, हमने मनवाया जाए। मेरी जब भी कभी उनसे बहस हुई है मैंने अपना मौजूद मनवाए बगैर नहीं छोड़ा, ये बात कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तायीन मौजू कर दो। हाँ, हमें ऐसे मुनाज़रे तो करने पड़े जो और हमारे मुसलमानों ने अब खुद मौजू तय किया, शर्तें तय कर ली, हमारे पास आ गए कि हमने ये मौजू तय किया है, चलो हमारे साथ उनके साथ जाना पड़ा और जो तयशुदा मौजू था उस मौजू पर मुनाज़रा करना पड़ा। लेकिन जब कभी मैंने खुद मौजू तय किया है तो ये मेरी जिंदगी में कोई वाक़या नहीं है कि मैंने उनसे अपना मौजू में सीरत करना मनवाया। और उनके बड़ों से जो हमारे उस्तादों में मुनाज़े करता था, काली नज़ीर बड़ा खड़पैज बड़ा मुद्दा पड़पूर, उससे मैंने मुनाज़े, मेरा पहला मुनाज़ा 1953 में हुआ है, आज से 32 साल पहले मैंने रब्बे में जाके काली नज़ीर बना था, आज से 32 साल पहले। उस वक्त मैं नौजवान था, 50 रियाल से छोटी मोटी चीज बिल्कुल कर रहे, और उस वक्त मैंने जाके उससे मुनाज़ा किया था और अल्लाह ताला के फज़्ल करम से मैं उस पर गालिब आया। और ये तो मेरी तारीफ में नहीं है, मैंने मौलाना लाल अख्तर और उस्ताद मौलाना हयात की मौजूदगी में शरायत तय की, ये बैठे थे और चलते मैं तय कर रहा था, मौजू मैं तय कर रहा था और काली नज़ीर था और मैंने काली नज़ीर से अपना मौजू बनवा लिया। ताकत कुव्वत ये होनी चाहिए, और जो अपना मौजू नहीं मनवा सकता वो नालायक बेकार है, वो उसे मुनाज़ा नहीं करना चाहिए, वो तो पहली कदम पर यकीन खा गया, उनका मौजू मान गया। तो बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? अब एक नुक्ता और सुनो, ये तो मैंने आपको बताया उनको शिकार करने के लिए एक दाव कि जब आप मौजू पर बहस कर रहे हो तो मेरे की कोई सीरत की गंदी बातें, कोई कैरेक्टर, तो ये वो ऐसी पक्की बातें वो छोड़ते जाओ, करते जाओ,
سوال کے جواب دینے میں مجبور ہو جائیں. تو عقل آیا یا نہیں آیا؟ آیا. اب ایک بات اور ہے، جب آپ موضوع منوا لیں مرزے کی سیرت، اب اس میں مدعی کون ہونا ہے؟ قادیانی اگر تو مانیں گے نہیں، لیکن اگر وہ موضوع مان لیں اور آپ ان سے منوا لیں تو پھر یہ کوشش کریں گے کہ اس میں مدعی وہ بنے صدارت کے، مدعی موضوع بنے مدعی اور آپ کو یہ مجیب جواب دینے والے. یہ نہ کرنا، یہ میری نصیحت یاد ہے. اگر آپ نے ان سے موضوع اپنا منوا لیا مرزے کی سیرت اور کیریکٹر کا، تو اس میں مدعی آپ بنے، ان کو مدعی بنائیں. آپ کہیں ہم مدعی ہے کہ وہ قدام ہے، وہ دجال ہے، وہ شراب پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، وہ غیر محرم تعلقات رکھتا تھا، اس نے انبیاء کی توہین کی ہے، اہل بیت کی توہین کی ہے، وہ گالیاں بکتا تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا، اس کی بیویاں جھوٹی تھی. یہ ہم ثابت کرتے ہیں ہم مدعی. تم اس کا جواب ہے، ان کو مدعی نہ بننے دیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، دیکھیے جو صحیح جو موضوع پیش کرے اس میں مدعی ہونا چاہیے. حیات وفات مسیح کا موضوع وہ مسلمان پیش کرتے ہیں یا قادیانی؟ اس میں سے بے شک وہ مدعی بن جائے گا. اجرائے نبوت اور ختم نبوت کا موضوع کون پیش کرتے ہیں؟ قادیانی. بے شک وہ اجرائے نبوت کے مدعی بنے، ہم جواب دیں. مرزے کی سیرت اور کیریکٹر کا موضوع قادیانی پیش کرتے ہیں یا ہم؟ جب پیش ہم نے کرتے ہیں اور منوایا ہم نے تو مدعی ہمیں بننا چاہیے، ان کو نہیں بننا چاہیے. یہ انصاف کی بات ہے. اگر مرزا قادیانی کی سیرت کا موضوع قادیانیوں نے پیش کیا ہو اس پر بحث کرو تو بے شک ہم اس کے صدارت کے مدعی بن جائیں. لیکن جب پیش ہم نے کیا ہے تو اس میں مدعی بھی ہم ہوں گے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ تو یہ چند ایک دلائل ہے جو میں نے آپ کو دینے تھے اس بات پر کہ جب بھی بحث کرو تین موضوعوں میں سے وہ کوشش کریں کہ وفات مسیح یا اجرائے نبوت اور آپ کی کوشش ہو تو مرزے کی سیرت. ان دلائل کی قوت اور روشنی میں آپ ان کو مجبور کر دیں کہ بحث کریں گے تو سب مرزے کی سیرت پر کریں گے. اگر وہ سچا اور شریف انسان ثابت ہو جائے ہم لکھ کے دینے کو تیار ہے کہ ہم تمہاری تمام باتیں سچی مانیں گے، مرزے کو سچا مانیں گے سب کچھ. اور اگر وہ سچا انسان ثابت ہے تو بتائیے اس کو سچی بات رہے گا. اگر اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو مرزا کہتا ہے جھوٹ بولنا مستعد ہونے سے کام نہیں. اگر جھوٹ ثابت ہو تو کیا ثابت ہوگا؟ مرزا کہتا ہے ٹھیک ہے کہ جھوٹ بولنا گو کھانا ایک جیسا ہے. جھوٹ بولنا گو کھانا. اگر آپ مرزے کا جھوٹ ایک ثابت کر دیں تو کیا ثابت ہوگا؟ مرزے نے یہ پٹھان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ جانتا ہے مرزے کو گو سے بہت پیار تھا. اس کا کتابوں میں گو کا بڑا ذکر کرتا ہے، اس لیے اس مرا کی گو کے اندر ہے، ٹھیک کے اندر. سمجھے گا نہیں؟ اچھا تو مرزا کہتا ہے وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں، وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. اگر آپ جھوٹ اس کا ثابت کر دیں تو کیا ثابت ہوگا؟ مرزا کنجر اور ولد الزنا سے بھی بچ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ یہ کہیں کہ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں مرزے کی کتابوں اور اس کی سیرت سے کیا وہ ایک سچا اور شریف انسان بھی ہے یا نہیں. میں ایک آپ کو مناظر تھوڑا سا سناتا ہوں. ابھی نظر ہوئے نا 1 گھنٹہ تو باقی ہے نا. اچھا ایک مناظر آپ کو میں سناتا ہوں افریقہ. جب ہم افریقہ میں گئے 1976 میں پہلی بار، آج سے 10 سال پہلے ڈاکٹر علامہ خالد محمود اور میں ان کو میں لے گیا. مناظرہ تھا نائجیریا کا ایک شہر ہے ابادان. ابادان یونیورسٹی بھی مشہور ہے، سنا ہوا کبھی ابھی؟ تم موضوع کو کیا پتا بیچاروں کو، نہ تمہیں جغرافی کا پتا نہ کوئی تاریخ کا پتا. تو نائجیریا ملک سنا ہے؟ اور نائجیریا سنا ہے یا نہیں؟ تو نائجیریا کا ایک شہر ہے ابادان. وہاں گئے جن کے پاس ہم ایران سے مسلمانوں کے پاس انہیں بڑی خوشی ہو گئی. مولوی آ گئے ہمارے مسلمانوں کے مناظر کتابیں لیے ہوئے. مرزا میں تنگ کیا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھ مناظر تو ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوتی. اب ہم نے کہا کہ جاؤ مناظر دے سکتا ہے تو ہم آگے کتابیں لے کر ہم مناظر کریں. چنانچہ انہوں نے جا کے مناظر طے کر ہمارے سے شرطیں پوچھ بتائیں. جو شرطیں مرزیوں نے لگائی وہ انہوں نے مانی. 3 موضوع ختم نبوت، مسیح موضوع اور ماضی، 3 موضوع پر انہیں مناظر ہے. آگے یہ مناظر رکھا ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے.
کیا موضوع ہے؟ یہ موضوع ہے. کیا شرطیں ہیں؟ یہ شرطیں. موضوع بھی قادیانیوں کی مرضی کے مطابق اور شرطیں بھی قادیانیوں کی مرضی کے. ہم نے کہا ایک ترمیم ہماری سن لو, ایک ترمیم ہماری سن لو. کیا ہم نے کہا کہ تم نے جو جگہ رکھی ہے اسے بدل دو. انہیں مناظرہ کہاں رکھا؟ مرزاڑے کے اندر. مناظرہ کہاں رکھا؟ مرزاڑا کہتے ہیں مرزیوں کی عبادت گاہ. یہ نام ہم نے رکھا ہے. یہ جب ہم افریقہ میں گئے اور ہم نے کہا قادیان مسلمانوں کو کہ قادیانیوں کی عبادت گاہ کو مسجد کرنا حرام ہے. مسجد کی عبادت ہے تو قادیانی مسلمان ہے, ان کی عبادت گاہ مسجد نہیں ہو سکتی. عیسائیوں کا گرجا, ہندوؤں کا مندر, سکھوں کا گردوارا. تو انہوں نے کہا جی پھر مرزیوں کی عبادت کا نام کیا رکھے؟ ہم نے کہا مرزاڑا. بربز میں گردوارا و امام باڑا. سکھوں کا گردوارا ہے نہیں, پشیوں کا اور مرزیوں کا تو سے کہہ دو کیا ہے آتے ہی آپ کے نام سے. بھائی سکھوں کا بولو اور شیعوں کا اور مرزیوں کا بدل صحیح ہے یا نہیں؟ سمجھ چیز حل گیا نہیں. تو آئندہ کیا کہو گے قادیانی کی عبادت کو؟ انہوں نے تو آپ گورنمنٹ سے منع کر دیا تو مسجد نہیں کر. گورنمنٹ نے منع کر دیا مرزیوں کو کہ آپ اپنی عبادت کو مسجد, لہٰذا انہوں نے اپنے ناموں پر بدل کر لکھا بیت الحمد. کوئی لکھتا بیت الحمد, کوئی لکھتا بیت الذکر سے بیت الذکر. وہ عام لکھتے اکثر میں نے دیکھا لوگ پڑھتے ہیں بیت الذکر. انہیں پتا نہیں کیا لانا ہے, انہیں کیا پتا ہے ذکر ہے کہ ذکر ہے, اس میں کیا فرق ہے. تو اب وہ بن گیا. ہم نے نام رکھا تھا مرزاڑا. یہ نام صحیح نہیں. اچھا تو مناظرہ طے ہوا کس میں؟ مرزاڑے میں. ہم نے کہا کہ بھائی ہم مسافر ہیں, غیر ملکی آئے ہوئے ہیں, آپ نے جگہ غلط رکھی ہے. مناظرے کا انجام ہو جاتا ہے لڑائی. مناظرے سے مکرا تو پیچھے لڑائی شروع ہو جاتی. اس لیے اگر لڑائی ہو گئی تو یہاں کی حکومت کے کہ تم ان کے گھر لڑنے آئے, یہ ہماری بڑی مشکل ہے. لہٰذا تم جگہ بدل لو, تو جگہ اور رکھو وہاں ہم آ کر جائے. اور اگر وہ جگہ بھی نہ بدلے پھر ان سے لکھوا لو کہ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہماری عبادت گاہ میں آ کر مناظرہ کرو, تاکہ اگر کوئی جھگڑا پڑ گیا, لڑائی پڑ گئی تو ہم یہ تو دکھا سکیں گے کہ ہمیں خود بلایا. خیر لمبی بات کیا, مختصر بات ہم چلے گئے. آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آپ کو آ رہی. آپ یہاں سے بتلائے, آپ اگر میرے قریب ہوتے تو پھر میں آپ کو چابی بھی لگا دیں. جن کو نہیں آتی ہے نا میرے پاس ہے, ان کو بولنا کوئی حصہ بھی لگاتا ہوں ایسے تو نیند چلی جاتی ہے. آپ کو بھی چابی لگانی پڑے گی. کیوں؟ ٹھیک ہے, چابی لگانی پڑے گی. تو کیا بتا رہا نہیں مناظرہ کا مرزاڑے. اب چلے گئے 3 گھنٹے کا مناظرہ شروع ہوتا ہے. علامہ صاحب نے شروع کیا, میری باری آئی تو اس وقت میں تھی کہ آیا مرزا مادی ہے یا نہیں. مرزا کا یعنی مادی ہے یا قدرت خدا کی. اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک نیا طریقہ ڈال دیا. یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں تجربے. اگر آپ خلوص سے یہ کام کریں گے اور جب مناظرے کے لیے جائیں خدا سے دعا مانگ کر جائیں, 2 نفل حاضر پڑھ کر جائیں اور اللہ کو یہ کہیں کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں آتا, صرف تیرے نبی کی ختم نبوت کا فکر اور درد لے کر جا رہا ہوں. تو آپ اگر عاجزی اور تواضع کر کے اللہ سے مانگ کر جائیں گے, اللہ تعالیٰ ایسی فتوحات فرمائیں گے اور آپ کو ایسے جواب اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے ذہن میں ڈال دے گا جو آپ کے وہم و خیال میں بھی نہیں. یہ ہمارا تجربہ ہے, سمجھے نہیں. چنانچہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نیا طریقہ. کیا میں مرزا مادی ہے یا نہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حدیث کی کتابیں نکالتے ہیں, اس میں مادی کی جو علامات آتی ہیں ہم وہ پڑھ کر بتاتے ہیں. حضور نے فرمایا مادی کا نام محمد ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا, مائی کا نام آمنہ ہوگا, اس کی زبان میں رکنت ہوگی, میری فاطمہ کی اولاد سے ہوگا وغیرہ. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نشانی مرزے کے اندر نہیں. مرزے کا نام غلام احمد, باپ کا نام غلام مرزا, ماں کا نام چلا بیوی, ذات کا مرزا مغل, کوئی چیز نہیں.
قادیانی کیا کرتے؟ قادیانی اس کے متعلق بہت علامتیں اور نشانیاں پیش کرتے ہیں جو بظاہر اس میں پائی گئی ہیں. وہ کہتے ہیں چند گرہن لگ گیا, سورج گرہن لگ گیا. حضور نے فرمایا تھا مرزے کے زمانے میں, ماضی کے زمانے میں چند گرہن لگے گا, سورج گرہن لگے گا, لہٰذا وہ لگ گیا, ثابت ہوا وہ سچا ہے. وہ ایسی علامتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں جو اس میں پائی جائیں. ہم ایسی علامتیں لاتے ہیں جو اس میں, لیکن یہ بحث لمبی ہو جاتی ہے. خدا نے میرے دل میں نیا طریقہ ڈالا, شارٹ کٹ. کیا بحث شروع ہوئی کہ مرزا ماضی ہے یا نہیں. میں نے ان سے سوال کیا, یہ میری بات اچھی طرح سمجھو, سوچو, لکھو, یاد رکھو. اگر آپ نے آج کے سبق میں صرف ایک بات پکا لی, یاد کر لی, ان شاء اللہ قادیانی کو آپ پچھاڑ دیں کہ وہ آپ کا جواب نہیں دے گا. توجہ کے بارے چھوڑ لو, تمہیں کیا ضرورت ہے, تمہارے کے ساتھ بات آپ کی ساری آپ نے فوٹو کاپی کرا. اچھا, اس نے یہ واقعہ مناظرہ اس کا عقیدہ کا واقعہ تو نہیں, لیکن جو آگے میں نے جھوٹ بیان کرنا ہے وہ اس نے لکھا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ میں نے سوال کیا قادیانی مناظرین سے کہ بھائی بتاؤ, ایک شخص جو جہنمی ہو وہ ماضی ہو سکتا ہے. اب وہ کہتے تھے کہ ماضی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں. آپ بتائیں جہنمی آدمی ماضی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا بہت ہی آسان طریقہ بنا دیتا, میں آپ کے سامنے رہتا ہوں. تو آپ مان لیں کہ جہنمی ماضی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. میں نے کہا ٹھیک. دوسرا سوال, حضور کی یہ حدیث آپ مانتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں من کا جب علیہ کا مقام میں مقدم النار, کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانا جہنم, جو مجھ پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانا. یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ متواتر حدیث. مرزائیوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ جو حضور پر جھوٹ بولے وہ جہنمی, اور جو جہنمی ہے وہ ماضی. اب میں نے کہا میں ثابت کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے حضور پر جھوٹ بولا ہے. اگر میں اس کا ایک جھوٹ ثابت کر دوں تو کیا ثابت ہوگا وہ, اور جہنمی ماضی مسیح تو ہو سکتا ہے, اور نبی اور مجدد ایک ہی دال میں گاڑی لگا نہیں. اگر آپ یہ ثابت کر دیں مرزا قادیانی کی تحریروں سے کہ اس نے حضور پر جھوٹ بولا ہے, اور حضور پر جھوٹ بولنے والا بولو, اور جہنمی ماضی مجدد مسیح موعود ساری کا